अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शमशाद क़ादरी, 99 टीवी उर्दू में आपका इस्तक़बाल है। आज आपके हमारे दरमियान एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और काबिल शख्सियत आली जनाब प्रोफेसर शुक्र साहब आपके हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं 99 टीवी की जानिब से आपका दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। सबसे पहले तो साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि मैं आपसे वाकिफ़ हूँ, आपने जो है शुक्र साहब का जो तारुफ़ मैं अपने आने से भी कुछ कराना चाहूँगा कि आपने जो है हज कमेटी हो या फिर वक्फ बोर्ड हो या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन हो या उर्दू अकाडमी हो, वहाँ आपने बड़ी ही जो है नुमाया खिदमत अंजाम देकर आप अपना नाम सारे तेलंगाना में आपका नाम जो है दर्ज हुआ कि एक अच्छे ऑफिसर होने के नाते आपने तमाम जो है माइनॉरिटीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किया। तो अली जनाब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि CDM के आप डायरेक्टर हैं, इसके तहत आपके पास क्या क्या स्कीमातें हैं और इसके क़याम का असल मकसद क्या है? दरअसल इसके क़याम का CDM सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी का एक सेंटर है जिसकी फंडिंग एजेंसी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है। ये 1992 में 1992 में एक सर्वे हुआ था गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का, जब क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश थी, उसका एक सर्वे हुआ था कि माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल और इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में एक सर्वे किया गया था। तो उस सर्वे की रिपोर्ट गवर्नमेंट में सबमिट होने के बाद ये तय किया गया था कि माइनॉरिटीज़ को एजुकेशन में आगे बढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए जो इक़दाम करना है उसके लिए एक स्कीम बनाई गई थी, प्रोजेक्ट बनाया गया था। तो उसमें यह था कि बच्चों को कोचिंग प्रोग्राम्स, जॉब सीकिंग, एडमिशन सीकिंग कोचिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करना। तो उसी ज़ुमन में सेंटर का क़याम अमल में आया, जबकि अक़लियती तलबा को जॉब सीकिंग और एडमिशन सीकिंग कोर्सेस में उनको कोचिंग देना, फ्री कोचिंग देना, ताकि वो दूसरी कम्युनिटी के साथ साथ वो भी आगे बढ़ सके। तो अली जनाब शुक्र साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि क़याम के बाद जिस तरीके से आपने जो है हज कमेटी वगैरह माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में डेवलपमेंट के लिए आपका बहुत बड़ा हिस्सा रहा, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब का आप ये जो CDM सेंटर जब का क़याम अमल में आया, क्या रिस्पांस है माइनॉरिटीज़ तलबा का, क्या रिस्पांस है? ये उनके जो है सरपरस्त जो भी हैं, क्या वो लोगों का रिस्पांस है कि जो इस आपके तारीफ़ को कुछ राग़िब हो रहे हैं ये लोग? ये जब सेंटर का क़याम अमल में आया, जब मैं तो डायरेक्टर था नहीं, जब 94 में इसका क़याम अमल में आया, तो उसमें बहुत ही मामूली सा बजट था। कुछ कोचिंग प्रोग्राम्स स्टार्ट किए, उसके बाद धीरे धीरे इसको डेवलप करते गए। तो अब ये है कि सेंटर में अभी भी इसका बजट उतना ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल बजट बहुत ही कम बजट है इसका, लेकिन उसमें बहुत से एक्टिविटीज़ होते हैं। इसमें तालीमी एक्टिविटीज़, जैसा कि EDM की जानिब से हम लोग MSET की कोचिंग और नीट की कोचिंग, डाइट सेट, एड सेट, उसी तरह पाली सेट, ये सारे DSC उर्दू मीडियम की कोचिंग, सिर्फ गवर्नमेंट में हमारी एक ही कोचिंग चलती है उर्दू मीडियम की, जिसमें सारे तेलंगाना से हज़ारों लड़कियां और लड़के जो है कोचिंग लेते हैं। उसके अलावा TRT टेट जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसकी भी हम लोग कोचिंग उर्दू मीडियम की पर्टिकुलर देते, मटेरियल के साथ देते कोचिंग। तो ये कोचिंग प्रोग्राम हमारे बड़े ही कामयाब होते। जब हमारे MSET चलते, जब नीट की कोचिंग चलती, तो सिर्फ हैदराबाद के हमारे निज़ाम कॉलेज के एक सेंटर पे 1000 से 1500 बच्चे होते हमारे, ये सारे बिल्डिंग भरे होते। तो अब बजट की कमी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, तो अदला में माइनॉरिटी कॉन्सनट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट में 2-3 जगह इसके सेंटर्स रखते हैं, जैसा निज़ामाबाद है, जैसा कि मेदक है, करीमनगर है। हेडक्वार्टर्स पे जितना बजट प्रोविज़न है उतने जो है हम लोग सेंटर देते हैं। अलबत्ता डाइट वगैरह के हम तकरीबन सारी रियासत में 15 से 16 सेंटर देते हैं डाइट के, हेड सेट के 5-6 सेंटर देते। तो इस तरीके से इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट्स इसके अच्छे। इससे पहले तो हमारे पास ग्रुप 1 की भी कोचिंग होती थी, लेकिन बाद में स्टडी सर्कल के क़याम के बाद, माइनॉरिटी स्टडी सर्कल के क़याम के बाद सारे जॉब सीकिंग कोर्सेस उधर शिफ्ट हो गए और एडमिशन सीकिंग कोर्सेस हमारे यहाँ पे CDM में है।
تو جناب علی آپ سے اور ایک خاص بات میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں، جتنے بھی آپ کے پاس ٹریننگ پروگرام ہوتے ہیں، جتنے لوگ یہاں سے ٹریننگ ہو کے جاتے ہیں، کیا ان کو جاب ٹریننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد کیا ان کو جاب اپارچونیٹی مل سکتی ہے آپ کے ذریعے سے یا اسٹڈی سرکل کے ذریعے سے؟ دیکھیے یہاں پر تو ہمارے پاس کاؤنسلنگ سینٹر کیریئر گائیڈنس تو یہاں پر ہے نہیں، ہم لوگ صرف کوچنگ کے حد تک ہے۔ ہمارے پاس جو بچے رجسٹرڈ ہوتے ہیں ان لوگوں کو کوچنگ دیتے تو ہمارا رزلٹ جو فار ایگزامپل آئی سیٹ کی کوچنگ دے دیا ہم، آئی سیٹ کی کوچنگ دینے کے بعد ہم دیکھتے کہ ہمارے پاس مثال کے طور پر 1000 بچے اگر آئی سیٹ کی کوچنگ لیتے ہیں تو ہم ان کا رزلٹ دیکھتے کہ کتنے بچے اس میں سلیکٹ ہوتے ہیں ہماری کوچنگ کے ذریعے، تو اس کا بہت ہی اچھا اس کا رسپانس رہتا ہے، رزلٹس اچھے آ رہے ہیں۔ ایم سیٹ میں بھی اب گزشتہ جو ہے نیٹ کی جو کوچنگ لی ہے، میڈیسن میں ہمارے 3 یہاں کے اسٹوڈنٹ آئے ہمارے سینٹر سے، الحمدللہ بڑی بات ہے۔ انجینئرنگ میں 80-90 ہمارا رزلٹ رہتا، تو رزلٹ کافی امپروو ہوتا کیونکہ ہم لوگ پروفیشنل جو ٹیچرس ہیں ان کو یہاں پر جو ہے ارینج کرتے اور ٹیسٹ رکھتے اور ماڈل پیپر دیتے ان کو، تو الحمدللہ اس کا رسپانس بہت کافی اچھا رسپانس ہے ہماری کوچنگ کا۔ اب جیسے کہ اب آپ کے پاس ٹریننگ لے کے جیسے 80% بچے کامیاب ہوتے ہیں یا آئی سیٹ میں اس میں کامیاب ہوتے ہیں، تو یہاں سے کامیاب ہونے کے بعد جب کالج میں وہ لوگ ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں تو کیا ان کو زیادہ چانسز ہیں ان کو ایڈمیشن آگے پڑھنے کے لیے آپ کے ٹریننگ کمپلیٹ ہونے کے مکمل ہونے کے بعد؟ ٹریننگ ہونے کے بعد رینک آپ جیسا لیں گے سیٹ تو اسی آئیں گے، ایز پر رینک آئیں گی سیٹ، تو ہمارے جو بچے ہیں بہت سارے بچوں کو جو ہے سیٹس مل جاتے کیونکہ ہم بعد میں ڈاٹا نکالتے ہیں ان کا، وہ بچے بھی کانٹیکٹ میں رہتے تو سیٹس تو بہت سارے بچوں کو آ رہے۔ ہاں البتہ تلنگانہ گورنمنٹ کی جانب سے جو اسٹڈی سرکل کا قیام عمل میں ہے، مائنارٹی اسٹڈی سرکل کا، اس میں جاب سیکنگ جیسا ابھی ہمارے پاس سول سروس کی کوچنگ تھی IAS IPS، اس کو کیا کیا ادھر شفٹ کر دیا جاب سیکنگ ہونے کی وجہ سے، تو وہاں پر یہ ہے کہ ایک میں جب ڈائریکٹر تھا وہاں پر کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر قائم کیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے قائم کیا جاتا ہے، جب میں اس کو کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر کو بھی میں دیکھا کرتا تھا، اس کے لیے ایک الگ سا اسٹاف بھی ہے اسٹڈی سرکل میں، تو وہاں پر گائیڈ کرتے اگر آپ انٹرمیڈیٹ کے بعد، کیونکہ ہمارے پاس سب سے زیادہ اقلیتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ اویئرنیس کی کمی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے، 10th کرنے کے بعد کون سے موقع ہے، کیا پڑھنا چاہیے، آپ انٹر پڑھنے کے بعد، تو ہمارے جو زیادہ تر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹ آتے انٹر کے بعد کیا کرتے انجینئرنگ، جو میتھمیٹک کے اسٹوڈنٹ رہتے وہ بولتے صاحب انجینئرنگ، اور جو سائنس کے رہتے بولتے MBBS، تو اس کے علاوہ بھی اور اپارچونیٹیز ہے ہم کو۔ آپ گریجویشن کریں گے تو گریجویشن میں جینیٹکس ہے، آج بہت زیادہ مارکیٹ ہے جینیٹکس کا، آپ مائکرو بایولوجی ہے، ایسے کئی سبجیکٹس ہے، ابھی اس کے اندر ایروناٹک آ گیا ابھی تو گریجویشن میں، تو جی نیوٹریشن ہے، تو کئی اس میں ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کو اور پروفیشنل کورسز بھی کئی ہیں، پیرامیڈیکل ہے، تو بہت سارے ہیں، لیکن کیا ہے ہمارے بچے زیادہ ہے انجینئرنگ میڈیسن، تو لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اویئرنیس کی، تو اس کے لیے ہمارے پاس کاؤنسلنگ کیریئر سینٹر کیریئر گائیڈنس اسٹڈی سرکل میں قائم کیا گیا، تو لوگ یہی کاؤنسلنگ کرتے کہ بچے کو انٹر کے بعد اگر کوئی بچہ جاتا ہے گریجویشن کے بعد تو آپ کو یہ موقع ہے، آپ اس میں سے چوائس کر لیجئے کہ یہ موقع ہے اور یہاں پر اپلائی کرنے کی ڈیٹ یہ ہے، یہاں پر اپلائی کرنے کی وہ گائیڈ کرتے وہ لوگ، تو الحمدللہ اس سے کچھ فائدہ تو ہو رہا اس سے، تو اور بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن الحمدللہ اب اس مرتبہ کیا ہوگا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے، کیونکہ فزیکل تو کوچنگ کہیں دے نہیں سکتے تھے، تو ہم لوگ بھی یہاں سے سینٹر سے ساری آن لائن کوچنگ دیے، جیسا کہ ابھی ایم سیٹ ہے، ایم سیٹ کی ہم لوگ کوچنگ دی، ہمارے پاس 2200 سے زیادہ اسٹوڈنٹ تھے آن لائن، الحمدللہ اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا ہے ایم سیٹ کا۔ اسی طرح آئی سیٹ کوچنگ ہم آن لائن دیے، نیٹ کوچنگ ہم آن لائن دیے، اور ایڈ سیٹ کوچنگ دیے ہم لوگ، تو ہم لوگ کوچنگ دیے پلس اسٹڈی میٹیریل بھی دیے، ساتھ میں ٹیسٹ پیپر بھی دیے، اور جو لیکچر ویڈیو لیکچرز بھی ڈالے اس پہ، تو الحمدللہ اس کا بھی ریسپانس اچھا تھا، رزلٹس بھی جو آئے اچھے رزلٹس آئے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اور جو ہے ہم لوگ اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے۔ سر ایک بڑی اچھی بات بولے، ہم لوگ بھی جو ہے وسام صاحب ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ کس طریقے سے اویئرنیس لایا جائے، تو میرا آپ سے ایک اہم سوال یہ ہے
کہ جس طریقے سے آپ نے اویئرنیس کی بات کی، جیسا کہ آپ کے پاس ٹریننگ پروگرامس ہیں یا بچوں کو جو ہے ان کو جو ہے اویئرنیس لانا ہے، تو کیا اس کے لیے آپ کچھ ایسے جو ہے بڑے بڑے مقامات جیسے ڈسٹرکٹ لیول پہ اگر آپ سیمینار کرتے ہوئے نوجوانوں کو بلا کے اگر ایک نئے طریقے سے اگر آپ اپنے طرف سے اویئرنیس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ تو ہر طریقے سے کوشش تو یہاں کر رہے ہیں، مگر اور جو تمام ڈسٹرکٹ 31 ڈسٹرکٹس ہیں اس میں اگر کچھ ایسا آپ کی طرف سے انتظام ہو جائے کہ ایک سیمینار جس میں اویئرنیس پروگرام خالص آپ کے جو ہے آپ کی جو ایکٹیویٹیز یہاں سے چل رہے ہیں CDMA کے، اگر ایسا کچھ ہو سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے بھی بینیفیٹڈ ہوگا اور آپ کے جو ہے ڈپارٹمنٹ کا بھی اس میں نام ہوگا۔ یہ ہم جیسا کہ اب 8 سیٹ کی کوچنگ ہے، ہم لوگ 4 اضلاع پہ دیے، 1.5 سیٹ کی کوچنگ ہم جو ہے 12 سینٹرز پہ کچھ ایسا دیے، D8 کی کوچنگ، تو ہم لوگ میکسیمم کوشش کرتے کہ حیدرآباد کے ساتھ ساتھ اضلاع کے بھی اسٹوڈنٹ کو فائدہ ہو تاکہ ہماری کوچنگ کے ذریعے۔ اب جہاں تک سیمینار کا سوال ہے، ٹھیک ہے، سیمینار سے اسٹوڈنٹس میں ایک اویئرنیس آتا، ایک اویئرنیس بلڈ اپ ہوتا، ان میں ایک حوصلہ افزائی ہوتی اور ان کو یہ راستے بھی معلوم ہوتے، لیکن یہ جو ہے یہ جو کرنے کا پروویژن اسٹڈی سرکل میں ہے، کیونکہ کاؤنسلنگ اور کیریئر گائیڈنس جس کے پاس رہتا، اویئرنیس پروگرام وہ کرتی، ہمارے پاس ہمارا جو بجٹ آتا ہمارے لیے صرف اور صرف کوچنگ پروگرام، صرف کوچنگ پروگرام کے ہیڈ ہے ہمارا کہ ٹریننگ اینڈ کوچنگ پروگرام ختم ہوتا ہے، وہی ہمارے جو ہے جو گورنمنٹ کے GO میں جو کورس ہے اس کی ہم کوچنگ دینا ہے۔ اویئرنیس کیریئر گائیڈنس کے تھرو دے سکتے ہیں۔ میں جب ڈائریکٹر تھا، جب بھی کیریئر گائیڈنس کا قیام عمل میں آیا تھا 3 سال پہلے، تو میں کئی کالجز میں 3-4 سیمینارز رکھوایا تھا، وہ مائنارٹی کا جیسا MJ کالج میں سیمینار ہوا اور دوسرے کالجز میں بھی رکھوایا تھا کہ بچوں کو جو ہے ہم ایکسپرٹس کو لا کے یہ کہ جو ہے آپ کو اگر آپ انجینئرنگ میں ہے تو آپ B.Tech کے بعد BE کے بعد آپ کو نیکسٹ کیا کریں مواقع ہیں، اسی طریقے سے ہم لوگ جونیئر کالج میں رکھے، انٹرمیڈیٹ پڑھنے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں، کتنے آپ کو کورسز ہے، جاب اپارچونیٹیز کیا ہے، آپ کو ٹریننگ پروگرامز کیا ہے، تو اس کے بارے میں سیمینار رکھا تھا اور پامفلیٹس وغیرہ بھی اس بھی ہم ڈسٹریبیوٹ کیے تھے، وہ کر سکتے ہیں۔ تو صاحب اور ایک چیز اور ایک اہم سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، سوال نہیں آپ سے جو ہے آپ سے میری ایک اپیل بھی ہے، گزارش بھی ہے کہ یہ جو آپ کا جو ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے یہ اٹانومس باڈی ہے یا انڈر دی کنٹرول آف مائنارٹی فائنانس کارپوریشن ہے سر؟ نہیں، یہ بالکل ہمارا جو یہ کیا ہے، ایکچوئل جو یہ سینٹر ہے اس کا قیام عثمانیہ یونیورسٹی عمل میں آیا، اس کا قیام جب یہ گورنمنٹ جب اس کو اسٹیبلش کر رہی تھی تو اس میں یہ ہے کہ یہ اس کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول سارا عثمانیہ یونیورسٹی اور فائنانس جو ہے اس کا جو ہے مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، بجٹ جو ہم کو مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی اور ایڈمنسٹریشن عثمانیہ، تو میں بھی عثمانیہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں، اس لیے میں ڈائریکٹر ہوں اس میں، تو اس کا جو ڈائریکٹر رہتا ہے وہ پروفیسر رہتا ہے، پروفیسر سے کم کیڈر کے آدمی کو ڈائریکٹر نے بناتے ہیں ایز پر ایکٹ۔ جی فارغ صاحب، اب اس میں اب جیسا بجٹ کی بات ابھی آپ نے بجٹ کی بات کہی، تو کیا یہ تمام اسکیمات کو چلانے کے لیے آپ حکومت کی جانب سے یا مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کی جانب سے آپ کو سفیشینٹ بجٹ آ رہا ہے تاکہ جو ہے تمام اسکیمات کو اس پہ عمل آوری کی جائے، یا بجٹ نہیں ہونے کی وجہ سے کچھ اسکیمات کو روک دیا گیا ہے، جیسا ٹریننگ پروگرام کچھ روک دیا گیا؟ دیکھیے یہ معاملہ تو بجٹ کا کیا ہے، اس مرتبہ تو کووڈ-19 کی وجہ سے سارے بجٹ جو ہے میں تخفیف ہوئی، بہت سے بجٹ کم کر دیے کیونکہ حالات ایسے تھے اب کی مرتبہ، اور آن لائن میں زیادہ پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ان کو، ہم لوگ ہمارے تعلقات کی بنیاد پہ اور ابھی آن لائن پروگرامز کنڈکٹ کیے، تو بجٹ اگر حکومت اور بجٹ دیتی تو اور ہم اس کو پھیلا سکتے اور ڈیولپ کر سکتے بجٹ، کیونکہ یہ بالکل چھوٹا ڈپارٹمنٹ ہے، چھوٹے بجٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ، تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے، ہم بھی حکومت کے علاوہ ہم خود بھی زیادہ سے زیادہ ہم پیسہ تعلیمی میدان میں خرچ کرنا، کیونکہ آج خاص طور پہ اقلیتوں کو جو ہے تعلیم کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اقلیتیں اگر بیکورڈ ہیں تو ایجوکیشنلی اکنامکلی بیکورڈ ہے، یہ سارے سرویز کی رپورٹ ہے، تو ہم کو پہلے ایجوکیشنلی فارورڈ ہونے کی ضرورت ہے، آگے آنے کی ضرورت ہے، تو اس میں NGOs ہو یا گورنمنٹ آرگنائزیشن ہو تو زیادہ سے زیادہ پش اپ کرنا کہ ایجوکیشن پہ اگر زیادہ ہم لوگ دھیان دیں گے تو اس کے نتائج بھی، جیسا کہ ابھی گورنمنٹ کا ایک ریزیڈینشیل اسکول کی اسکیم ہے،
تو اس میں کئی جو ہے آج لاکھوں بچے جو ہے اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جیسا IAS کی جو ہے کوچنگ پروگرام جو ہمارا چل رہا، کیونکہ ایک انسٹیٹیوٹ میں سول سروس کی کوچنگ کے لیے 2-2 لاکھ روپے فیس ہے. تو آج فری جو ہے IAS کی کوچنگ دی جا رہی، ٹاپ انسٹیٹیوٹ میں سٹی کے 5 ٹاپ سینٹرز پہ وہ کوچنگ دے رہے. اسی طریقے سے اور ایک جو ہماری جو ہے وہ ہے اسکیم ہے فارن اسٹڈیز کے لیے جو اسکیم ہے ہماری، تو اس میں جو ہے 20 لاکھ نان ریفنڈیبل ہے. آپ کو 20 لاکھ آپ کو ہائر ایجوکیشن کے لیے گورنمنٹ دے رہی، سالانہ 500 بچوں کو دیتے ہو تو 20 لاکھ جو ملتے ہیں ہائر اسٹڈیز کے لیے آپ کو. تو ورسز اسکالرشپ ہے، اس کا نام CM ورسز اسکالرشپ. تو 20 لاکھ ایک اسٹوڈنٹ کو دیتے ہیں. اس میں آپ جیسا پی جی کورسز گریجویٹ ہونے کے بعد جیسا آپ BTech کے لیے M.Tech کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر پوسٹ گریجویشن کے لیے، تو اس کے لیے وہ ہے وہ بڑی اچھی اسکیم ہے. اس میں 500 سیٹ ہے، 250 ایک فیس میں ہوتے، 250 ایک فیس میں ہوتے، سال میں 2 مرتبہ. تو اس میں جو ہے سبوں میں اپلیکیشنس آتے ہیں اس میں بچوں کے. تو الحمدللہ بہت اس سے فائدہ ہو رہا. بچے جو ہے ہمارے فارن کنٹریز میں پڑھ رہے ہیں، ہر سال 500 بچے ہمارے فارن کنٹریز جا رہے ہیں. جو لوگ مطلب بھیجوا نہیں سکتے تھے فارن کنٹریز، ویسے بھی والدین جو ہے اپنے بچوں کو بھیجوا سک رہے ہیں. 20 لاکھ بہت بڑا اماؤنٹ ہے. پہلے 10 لاکھ تھا اس کا، اب 20 لاکھ ہو گیا اس کا اماؤنٹ. تو اس سے ہم کو استفادہ حاصل کرنے آج سخت ضرورت ہے کہ ہم کو حکومت میں تمام اقلیتوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آج ہم کو جو ہے حکومت کی کیا اسکیمات ہے اس سے واقفیت ضروری ہے، اور جو بھی اسکیمات ہے اس سے ہم فائدہ اٹھانا ہے، چاہے حکومت ہند کی ہو چاہے ریاستی گورنمنٹ کی ہو. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے. سر اتنی مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ یہ جو فارن اسکیم کا جو 20 لاکھ کی جو بات کی ہے سر، تو یہ 20 لاکھ جو ہے یہ جو ہے نان ریفنڈیبل ہے، آپ کے تعلیم کے لیے اس کے جو ہے استعمال میں آ جائیں گے. تو صاحب اس کا پروسیجر کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے لیے کچھ اگر آپ معلومات اگر عوام تک پہنچائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا. کیونکہ ہمارے پاس بہت سے لوگ کالج پہ بھی آتے ہیں کہ فارن اسٹڈیز کیا کرنا ہے، جیسے کہ اقلیتوں کے پاس تو تعلیم کے لیے تو کچھ باقی نہیں رہا موقع. جیسا کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، جب سیکچر کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کیا تو اس نے یہ کہا کہ تعلیمی طور پہ مسلمان بہت زیادہ جو ہے پسماندہ ہیں. اس لیے پسماندہ ہیں کہ وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. کیوں تعلیم حاصل نہیں کرتے؟ تو ان کے پاس اتنی جو ہے اکنامیکل اتنے تھوڑے بیکورڈ ہیں. تو یہ جو آپ نے اسکیم جو ہے بتائی ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مائنارٹیز جو لوگ آج بچوں کو اپنے آگے پڑھانے رہے ہیں، اس کا بڑا جو ہے بڑا اچھا امپیکٹ ہوگا. کچھ آپ کے خیالات ہمارے عوام تک پہنچائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. یہ جو اسکیم ہے حکومت تلنگانہ کی بہت اہم اسکیم ہے. یہ تلنگانہ فارم ہونے کے بعد ہمارے چیف منسٹر صاحب کی خصوصی دلچسپی کی وجہ سے اسکیم کو امپلیمنٹ کیا جا رہا. یہ جب شروع ہوئی تھی آج سے 4 سال پہلے، تو اس کے جب 10 لاکھ روپے دیا کرتے تھے جو نان ریفنڈیبل تھے، اب اس میں 20 لاکھ روپے کر دیے گئے. یہ سال میں 2 مرتبہ اس کا نوٹیفیکیشن آتا، پیپر میں آتا نوٹیفیکیشن، اور جو ہے ڈائریکٹر مائنارٹی ویلفیئر کے سائٹ پہ بھی اس کا نوٹیفیکیشن ہوتا. 2 مرتبہ سال میں نوٹیفیکیشن دیتے. تو اس میں آن لائن اپلائی کرنا ہے. جو ڈسٹرکٹ والے ہیں، جو ڈسٹرکٹ کے جو طلبہ ہے، وہ ڈسٹرکٹ میں آن لائن اپلائی کرنے کے بعد DMW کے پاس ہارڈ کاپی سبمٹ کرنا ہے. جو حیدرآباد کے اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی آن لائن اپلائی کر کے حیدرآباد DMW حجاز میں ہے 6th فلور پر، وہاں ہارڈ کاپی سبمٹ کرنا ہے. جس کے بعد ایک کمیٹی ہے گورنمنٹ کی، وہ کمیٹی جو ہے طے کرتی کہ جو ہے اس میں 2 کمیٹیز ہے. ایک تو اسکروٹنی کرتے، پھر دین اس کے بعد نیکسٹ کمیٹی جو ہے میرٹ کی بیس پہ اس کو فائنل کرتی. کمیٹی میرٹ کی بیس پہ کرتی. اس میں جو بچے میرٹ ہے، اسٹارٹنگ کے میرٹ کے بچوں کو لیا جاتا. تو فرسٹ فیز میں 250 بچوں کو لیتے، سیکنڈ فیز 250، ٹوٹل ایک سال میں 500 بچوں کو سینکشن ہوتا ہے. تو اور ان کو الحمدللہ نہ صرف 20 لاکھ روپے بلکہ ایئر ٹکٹ گورنمنٹ کا ہوتا، اور 20 لاکھ روپے جو ہے گورنمنٹ دیتی ہے. تو الحمدللہ 20 لاکھ روپے انف ہو جاتے ہیں. اور کئی بچے جو ہے آج فارن کنٹریز میں بہت اچھے یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہیں، اقلیتوں کے تلنگانہ کے بچے، اور اس سے بہت فائدہ ہو رہا اقلیتی طلباء کو. اس سے یہ مائنارٹیز کے لیے، مسلمان نہیں بلکہ پورے اقلیتوں کے لیے، نوٹیفائڈ مائنارٹیز، ہاں نوٹیفائڈ مائنارٹیز کے لیے، چاہے کرسچن ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، یہ سارے لوگ، جین ہو، تو یہ سارے مسلمان یہ لوگوں کے لیے ہے. تو یہ الحمدللہ حکومت کی بہت ہی اہم اسکیم ہے.
اس سے کافی لوگوں کو بہت فائدہ ہونا چاہیے. سر میرا ایک آخری سوال آپ سے یہ کہ آپ کے جیسے آئی ایس ٹریننگ سینٹر ہیں اور جتنے بھی ٹریننگ سینٹر ہیں ان کی کچھ ہارڈ کاپی اگر ہم لوگوں کو بھی اگر حاصل ہو تو ہم آپ کے اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے اس میں لوگوں کو انوالو کرانے کی ہم کوشش کریں گے. کچھ ایسا مٹیریل اگر آپ کے پاس اگر مل سکتا ہے تو ہمارے گیلیکسی ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے, کیونکہ بہت سے بچے فارغ ہونے کے بعد آگے نکلتے اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ آج اویئرنیس کی اتنی کمی ہے کہ اس کی وجہ سے بچے کچھ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. تو کچھ ایسا اگر آپ کو اس مٹیریل ملا تو ہم جو ہے ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کا اویئرنیس کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے. یہ اسکیم ہے اسٹڈی سرکل میں, مائنارٹی اسٹڈی سرکل کی اسکیم ہے یہ اس کی. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ یہ سال میں ایک مرتبہ انٹرنس ہوتا ہے, اس کا اسکریننگ ٹیسٹ رکھتے, پیپر میں نوٹیفیکیشن آتا, سارے پیپرز میں آتا, اور جو اسٹڈی سرکل کے ڈائریکٹر کا جو سائٹ ہے اس پہ بھی نوٹیفیکیشن ہوتا. نوٹیفیکیشن رکھنے کے بعد ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا اور اسکریننگ ٹیسٹ کے تھرو 100 بچوں کو ٹاپ جو ہے سلیکٹ کیا جاتا. اگر 1000 بچے لکھ رہے ہیں تو پہلے 100 جو آتے وہ بچوں کو اس میں سلیکٹ کرتے. کرنے کے بعد ایک ڈیمانسٹریشن ہوتا 5 انسٹیٹیوٹ سے, اس میں انالاگ, آر سی ریڈی اور برین ٹری, حیدرآباد اسٹڈی سرکل اور لا ایکسلنس. یہ 5 انسٹیٹیوٹ ٹاپ انسٹیٹیوٹ ہے یہ اس کے حیدرآباد میں. یہ گورنمنٹ جو ہے کی کمیٹی اس کو فائنل کی انسٹیٹیوٹ کو. تو وہ انسٹیٹیوٹ والے 10-10 منٹ کا ڈیمو دیتے بچوں کے پاس. اس کے بعد بچوں کو 2 دن کا ٹائم 3 دن کا دیا جاتا, آپ انسٹیٹیوٹ دیکھ لو, آپ جو انسٹیٹیوٹ پسند کریں اس میں ایڈمیشن. تو بچے کو ایک فارم دیا جاتا, یہ 5 میں سے کوئی ایک انسٹیٹیوٹ ٹک کرنا ہوتا. جو انسٹیٹیوٹ آپ ٹک کریں گے وہ انسٹیٹیوٹ میں آپ کو کوچنگ دی جاتی, اور وہ سارا میٹیریل اور کوچنگ کے اخراجات گورنمنٹ پر دیتے. کچھ پوچھا جی السلام علیکم شعیب بھائی, آپ کی بہت ساری تعریف سنا اور وہ کرا. میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے شکر بھائی, جیسا کہ مولانا آزاد یونیورسٹی جو ہے, جیسا عثمانیہ یونیورسٹی سے کئی کالجز ہیں, کیوں مولانا آزاد یونیورسٹی سے کالجز کو ایفیلیشنس کیوں نہیں دے رہے؟ دیکھیے عثمانیہ یونیورسٹی بہت پرانی یونیورسٹی ہے, اس کے سینچنری سیلیبریشنز بھی ہو گئے حال میں. میرا کالج ہے عثمانیہ یونیورسٹی سے. اگر ہم مولانا آزاد یونیورسٹی سے اتنی بڑی حیدرآباد کی یونیورسٹی, سینٹرل یونیورسٹی ہے, وہ بھی ڈسٹریبیوشنس کرنا چاہیے کالجز کو, تاکہ کیا ہونا زیادہ سے زیادہ کہ مسلمس بچے اور اردو پڑھ کے نکل سکیں. عثمانیہ میں دیکھیے جو پہلی ہماری یونیورسٹی تھی عثمانیہ تھی ریاست کی 1919 میں خیر میں. اس یونیورسٹی کے طرف جو کالجز تھے افیلیٹڈ یونیورسٹی کے, میرے خیال میں 800, مجھے جہاں تک نالج ہے 878 کچھ کالجز تھے عثمانیہ کے. دھیرے دھیرے اس کے بعد کیا ہوگا اور یونیورسٹی جو کاکتیہ بن گئے. اس کے بعد لاسٹ ایک 6-7 سال میں بہت سارے یونیورسٹیز ہے ڈسٹرکس میں. مہاتما گاندھی یونیورسٹی آ گئی, سداوانا یونیورسٹی آ گئی, تلنگانہ یونیورسٹی آ گئی, تو ایسے پالمور یونیورسٹی آ گئی. تو اور یونیورسٹیز کا قیام اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے عمل میں آ. یہ یونیورسٹی آنے کی وجہ سے کیا ہو رہا, اس ڈسٹرکٹ کے جتنے کالجز ہیں وہ یونیورسٹی کے کنٹرول میں چلے گئے. جیسا فار ایگزامپل آپ کو سداوانا یونیورسٹی کریم نگر میں ہے, کریم نگر ضلع میں ہے. تو پہلے کریم نگر ضلع کے جو کالجز تھے عثمانیہ یونیورسٹی کے کنٹرول میں تھے, افیلیٹڈ تھے عثمانیہ. وہ آنے کے بعد وہ کالجز ادھر دے دیے. نظام آباد کے کالجز تلنگانہ یونیورسٹی کو دے دیے, محبوب نگر کے کالجز پالمور کو دے دیے. تو اس طریقے سے کیا ہوگا, وہ سب جو ہے ڈیسینٹرلائز ہوگا. تو اب عثمانیہ میں بھی کالجز ہے, ابھی بھی زیادہ کالجز عثمانیہ کے. تو اس طرح مولانا آزاد والے بھی افیلیٹڈ کالجز دے سکتے, افیلیشن دے سکتے, کیونکہ وہ بھی یو جی سی کی تھرو ہے, وہ سینٹرل یونیورسٹی ہے, اسٹیٹ یونیورسٹی ہے. تو ان کے ایکٹ میں کیا ہے, وہ لوگ کتنا کر سکتے, وہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہی بتا سکتے وہ بات. تو کیونکہ وہاں اردو سے اتنا کام کر رہے ہیں, تو صاحب یہ مولانا آزاد اردو یونیورسٹی ہے, تو اس میں ہر کالج اس میں جو آلریڈی ایفیلیشن او یو کا ہے, تو اس میں اس کا بھی سینٹر اگر دیے ان لوگوں کو, مولانا آزاد کا بھی دیے, تو تاکہ کثیر تعداد میں بچوں کو بینیفٹ ہو سکتا ہو. جی وہ کیونکہ کیمپس یونیورسٹی کا کیمپس مل رہا, تو یہ مولانا آزاد کا بھی اسٹارٹ کر دے تو بینیفٹ ہے نا سر. تو ان لوگوں نے انسٹرکشنس لگا دیے ان لوگوں کہ یونیورسٹی کے کیمپس میں آ کے پڑھنا, یا کیوں کالجز کا افیلیشنس کیوں نہیں دے رہے. کالجز افیلیشن دینے سے تو فائدہ ہوتا, کیونکہ دیکھیے مولانا آزاد یونیورسٹی حیدرآباد سے باہر ہے, آؤٹ اسکرٹس میں ہے. اور ہم تو جانتے ہیں ہمارا مسئلہ کیا ہے,
हमारे बच्चे ये चाहते कि घर से खरीद होना कोई चीज़, ये हमारा मसला है, ये प्रैक्टिकल मसला है। बड़ा मसला है ये हमारा सेंटर उस्मानिया में था, वहाँ से निकाल के हम इसलिए लाए कि सेंटर सिटी में, उस्मानिया में बच्चे नहीं आ रहे, यहाँ आ जाते, बस स्टॉप करीब है, सेंटर सिटी है, तो ये हमारा मसला है। यूनिवर्सिटी गच्चीबोली पे है, वहाँ पे बहुत कम लोग जाते, मैं वाकिफ़ हुए मसले से। तो मेरा भी ख्याल ये है कि इसके स्टडी सेंटर्स शहर में होना चाहिए, होना चाहिए शहर में, ताकि इधर के बच्चे जो है इस्तेफादा हासिल कर सके। क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन देखिए उर्दू नोइंग का एक फैक्ट है, ज़्यादा पॉपुलेशन पुराने शहर में है, ये फैक्ट है ये। पुराने शहर में उर्दू पढ़ने वाले ज़्यादा लोग इधर ही है, तो आपको गच्चीबोली की तरफ बहुत कम लोग मिलते पढ़ने वाले उर्दू, इधर तो इधर ज़्यादा मिलते, तो इधर सेंटर्स की ज़रूरत है। ये जिनानी मसला है, आप रिप्रेजेंट कीजिए वहाँ पर यूनिवर्सिटी में, तो इंशाल्लाह शायद हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अली जनाब शुक्र साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और TV 99 को आपने जो इतने जो है कीमती मालूमात फराहम की। मैं समझता हूँ कि तमाम जो है तेलंगाना के अवाम ये इस इंटरव्यू के बाद मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो प्रोफेसर शुक्र साहब ने जो एक बड़ी जो है काबिल शख्सियत है, उन्होंने आपके सामने तमाम हर चीज़ आपके सामने खोल के रख दी। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला फिर आइंदा कभी किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। मैं 99 TV की जानिब से आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, तो आप बहुत बहुत शुक्रिया।